अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सहाफ़त के बड़े नाम अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, हसन अस्करी साहब और खावर घुम्मन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत मिसाक मईशत के गिर्द घूम रही है, जिसकी तजवीज़ सबसे पहले अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने दी थी। फिर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी इसकी हिमायत की। गो कि इस मामले पर अपोजिशन एक पेज पर दिखाई दी, लेकिन आज मरियम नवाज ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपने चचा की इस तजवीज़ को मजाक करार दे दिया है। इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। अयाज़ मीर साहब, सवाल ये है कि पार्टी एक है, राय अलग अलग, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, ये इशू कोई है नहीं, ये कोई मसला नहीं है। कौम को, मुल्क को दरपेश मसाइल और हैं। ये आप कह लें कि हल्की फुल्की मौसीकी है, लेकिन आपने टॉपिक अब रख दिया है और आज अपना प्रोग्राम भी आप इसी से शुरू कर रही हैं। मईशत का तो मसला है ना, महंगाई उसी पर ऑपोजिशन ने तजवीज़ दी थी। इनका क्या वो लेना देना। एक बात जो है उन्होंने की, मिसाके मईशत जो है कोई चीज़ होती नहीं है। चार्टर ऑफ ऐसे कोई नहीं होता। वो जो कल यहाँ पे बात भी हो रही थी, हुकूमत है बैठी हुई है, पॉलिसीज उसने चलानी है। रूजवेल्ट की न्यू डील थी तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने की थी। 1945 के बाद जो लेबर हुकूमत आई चर्चिल के बाद इंग्लिस्तान में, उसने बिल्कुल नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, वो उनकी थी जिनकी मुखालफत बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी करती थी। तो ये जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इसमें कोई ऐसे कंसेंसस नहीं हो सकता। बात ये है दरअसल कि इनका जो मसला बना हुआ है, अलमारियाँ भरी हुई हैं। वो फिक्रा तो अंग्रेज़ी का है कि स्केलेटन्स जो हैं, ढांचे, वो अलमारियों में पड़े हुए हैं और वो जब ऐसे हिलते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। कोई पता नहीं कहाँ का पैसा है, कोई किधर का प्रोजेक्ट है, लंबा चौड़ा हिसाब है। वो करने के लिए आसिफ जरदारी साहब भी और वो भी कहते हैं कि देखे जी अग्रीमेंट हो। उनका मतलब अग्रीमेंट का ये है कि ये केस शेस ख़त्म करें, नैब का दरवाज़ा आप बंद करें, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को आप पेंशन पे या किसी लंबी छुट्टी पे भेजें और हमसे आप ये पूछताछ ना करें कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। तो बिल्कुल फिर मिसाके मईशत होगी, वो तो मिसाके फिर और चीज़ कोई होगी। उनका ये मुद्दा है। अच्छा, जहाँ तक मोहतरमा का ताल्लुक है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है, ये अभी तक तजब्जब की शिकार हैं। जो दिल है, दामन वो दर्द से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, आपके पास हुकूमत हो, सारा इख्तियार हो और उसको आपको हटा दिया जाए और आप कहें, अगर खुल के नहीं कहते तो आपका दबे लफ्ज़ों में आप कहें हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये हुआ है, फलानों ने वार किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, ये किया है, वो है, लेकिन आप खुल के बोल भी ना सकें। इससे ज़्यादा तकलीफ दे अमर कोई होता नहीं है। वो इस कुर्ब से गुजर रहे हैं। वालिद साहब जो हैं, जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो जेल में हैं और किसी बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा जेल में नहीं है, मच जेल में नहीं है, वो लाहौर के यहाँ पे हैं, कोट लखपत में हैं। और लाहौर की मामूल की ज़िंदगी में कोई खलल पैदा नहीं हो रहा, कोई सड़कें वीरान नहीं है, वीरान है तो शायद गर्मी से हैं, लेकिन कोई बाहर आदमी नहीं निकल रहा। वो अडियाला, वो कोट लखपत के अंदर हैं या बाहर हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे कोई उसका असर नहीं। तो वो दिल तो भरा हुआ है। वो जो हैं, जो इनके चाचा साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, वो जो है एक और राग अलापते हैं। उनका भी राग का मतलब यह है कि हमसे पूछा ना जाए, हम ताबेदारी के लिए तैयार हैं, हम मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहते, पर आप खुदारा हमें ये जो पीछे आप कर रहे हैं, जो केसेस है, इसका तो कर दें। यहाँ तक ये मसला है इनका। बिलावल का भी वो जो विरसा इनका इतना ज़्यादा है केसेस का। अब बार बार करप्शन का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सारे जो हैं करप्शन के इर्द गिर्द वो घूमते हैं, घूम रहे हैं। तो ये इनका वो है। बीच में वो फिर जमहूरियत की बात करें, इसकी बात करें, फलाने की बात करें, लेकिन मसला वहाँ पे आके तान टूटती है कि आप हमें क्यों छेड़ रहे हैं। ठीक है, आपने कहा दिल दर्द से भरा हुआ है। सलमान साहब, लेकिन बातें तो बहुत की हैं आज मरियम नवाज़ ने, आप वहाँ पर मौजूद थे खुद। कैसा मूड था मरियम नवाज़ का, बॉडी लैंग्वेज, और क्या मकासद हासिल करना चाह रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो
دل کی بات تھا اپنے والد صاحب کی، اور انہوں نے جب سے عدالت سے ان کی ضمانت مسترد ہوئی ہے انہوں نے وہ ساری چیز بتائی ہے، اور اس میں امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور انہوں نے ایک رپورٹ دکھائی ہے پمز کی جی، جس میں پمز کے ڈاکٹر نے بھی اعتراف کیا اور ان کی صحت کو خطرناک قرار دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خالصتاً ایک انسانی ایشو ہے، اور اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ 3 دفعہ ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، چونکہ ان کا علاج پاکستان سے باہر ہوا تھا، ڈاکٹرز باہر تھے، بنیادی مقصد تو یہ تھا۔ اب جہاں تک مساق معیشت کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل ہی کہا تھا کہ ہر پارٹی کے اندر، ہر ادارے کے اندر، ہر خاندان کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور میں نے کل ہی یہ بات دہرائی تھی کہ اس پارٹی کے اندر، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو بیانیہ ہے وہ اسی شخص کا ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے۔ اور آج مریم نواز نے جو بات کی ہے، دیکھیں میں سپورٹ کر رہا تھا کہ جی اپوزیشن لیڈر نے اگر منتخب ایوان کے اندر یہ بات کی ہے کہ مساق معیشت ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے تھا کہ پاکستان کا بڑا ایشو اس وقت معاشی صورتحال ہے۔ ابھی جیسے ایاز صاحب کہہ رہے تھے ان کے نزدیک شاید یہ بڑا ایشو نہ ہو، لیکن اس ایشو کے اثرات پاکستان کے تمام طبقات پہ ہو رہے ہیں، ہر شخص پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے معیشت کی بات کی ہے، اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اب تک کی صورتحال کے ذمہ دار تو یہ ہیں جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی میثاق کرنا دراصل ان کے جرائم میں ان کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ بات انہیں پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کرنی چاہیے، اور بار بار انہوں نے کہا کہ پارٹی کا موقف کیا ہے، یہ تو پارٹی، یہ میری ذاتی رائے ہے، مطلب انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن ان کی ذاتی رائے کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے وہ بیانیہ انہی کا چل رہا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی یہی ہے، اور بات یہ کہ ایوان کے اندر شہباز شریف صاحب سرگرم ہیں اور عوام کے اندر مریم نواز صاحبہ سرگرم۔ ٹھیک ہے، حسن عسکری صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مساق معیشت کو مریم نواز کا مذاق معیشت کہہ دینا، اس کو بیان کے طور پر لیا جائے یا پھر یہی آج سے مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے؟ نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو معاملات ہیں اس وقت اس میں پارٹی کے اندر ایک سوچ نہیں، ایک سے زیادہ سوچ رائے الگ الگ ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ مساق معیشت کیا ہوگا، ممکن ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پریکٹیکل پرابلم، لیکن ایک چیز تو انڈیکیٹ کرتا ہے نا کہ اگر تھوڑی بہت اس پہ موومنٹ ہوئی، جس طرح سپیکر صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ شو کیا ہے، تو کم از کم ایک ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچے یا نہ پہنچے، بلکہ امید ہے کہ نہیں پہنچے گا کیونکہ معیشت اتنا کمپلیکس ایشو ہے کہ اس سے بات نہیں بنتی۔ لیکن ایک بات تو واضح ہوتی ہے نا کہ پارٹی نے اگر ایک مؤثر پولیٹیکل مشین کے طور پہ کام کرنا ہے، پارٹی نے اگر ایک مؤثر اپوزیشن پارٹی کے طور پہ کام کرنا ہے، تو پارٹی کے اندر اگر یونینیمیٹی آف ویو ہو کہ سچویشن کو کس طرح ڈیل کرنا ہے تو وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سٹیج پہ ہمیں یہ صاف ظاہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایسے رپورٹس تھیں کہ ایک سوچ میں جو ہے فلیکسیبلٹی شہباز شریف کے ہاں نظر آتی ہے، اگرچہ انہیں کوئی محبت نہیں ہے پی ٹی آئی سے، اور وہ اوور آل آبجیکٹو پارٹی کے شیئر کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے دی ہیں، لیکن ان مقاصد کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جو مریم نواز ہیں وہ غالباً زیادہ ریڈیکل قسم کی اپروچ، سخت قسم کا رویہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے لیے میکنزم ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ پارٹی نے ہی کام کرنا ہے، لیکن پارٹی میں وہ تو صرف ایک وائس پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، بیٹی ہونے کا ایک ایڈوانٹیج ان کو ہے، لیکن ان کا ایجنڈا لے کے تبھی چلے گا نا جب پارٹی کوہرنٹ چلے یا کوئی میکنزم ہو۔ پارٹی میں ڈومیننٹ کون لگتا ہے، شہباز شریف یا مریم نواز؟ دیکھیں ڈومیننٹ تو جو ٹی وی پہ بیان دے رہا ہوتا ہے وہی ڈومیننٹ نظر آتا ہے، باقی یہ تو وقت بتائے گا نا کہ جس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، کہ جس کی مخالفت زیادہ ہوتی ہے وہی ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خاور آپ کی جانب آؤں گی، آج اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے درمیان، اور اپوزیشن نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب خود رابطہ کرے اب مساق معیشت کے لیے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کمیٹی بننے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے؟
نہیں وہ تو رات کو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر آپ سن لیں اور آج جو بیان دیا ہے محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے، تو میرے خیال میں اب تو بات اس میں رہ ہی کوئی نہیں گئی. دیکھیں آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں امید کر رہا تھا انتہائی ادب کے ساتھ کہ سلمان غنی صاحب اس پہ کافی جو ہے نا اچھی خاصی روشنی ڈالیں گے، لیکن چلیں لاہور میں رہ کے یہ نہیں بات کر سکتے، اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم بات کر دیتے ہیں. گزشتہ روز اپنے پروگرام میں جو میں نے بات کی تھی نا کہ نواز شریف صاحب پارٹی جو باہر سیاست کر رہی ہے پارٹی کے لیڈران، اس سے بالکل ناخوش ہے. اور میں نے کل آپ کو خبر دی تھی ہارسز ماؤتھ سے، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جن کی نواز شریف صاحب سے بات ہوئی، اور یہ بہت ایکسپیکٹڈ تھا جو مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے اس طرح کے بیان. آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا جو سمپل جو ایک ٹیک اوے ہے نا، جو ایک عام بندہ سن رہا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مریم صاحبہ نے پارٹی کے اندر ایک کو کر دی ہے، اپنے چچا کو یا پارٹی کے صدر کو بیک سٹیپ کیا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ پارٹی میری ہے اور پارٹی میرے والد صاحب کی ہے، اور اس پہ کسی اور شخص کا یا پارٹی کے اندر اور کسی لیڈر کا کوئی بیانیہ نہیں چلے گا. مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یار پارٹی کے اندر جس طرح آپ نے بات کی نا کوہیرنس کی، تو ان کے مریم صفدر صاحبہ کے دائیں بائیں کو پارٹی کے وہ لیڈران بیٹھے ہوتے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کو، خاقان عباسی صاحب کو بلا لیتی یا پھر یہاں سے خواجہ آصف صاحب کو بلا لیتی، ہمارے سیالکوٹ سے کسی اور بڑے پارٹی کے لیڈر کو بلا لیتی. آپ دائیں بائیں کون بیٹھا تھا؟ پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے، ان کی کیا پالیٹکس ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ بیٹھی تھی، ان کی کیا کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے یا نون لیگ کے اندر ان کا کیا کردار ہے؟ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ابھی بھی وہاں پہ آپ کو لاہور میں بیٹھ کے، اور خاص طور پر سلمان غنی صاحب کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے ساتھ ساتھ فیملی کے اندر ڈیوائیڈ آ چکا ہوا ہے. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک اس سارے معاملے کے اوپر شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. جب وہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت، یہ جو مساق معیشت ہے یہ مذاق معیشت ہے، تو معیشت یہ بات ایک نہیں ایک سے زیادہ دفعہ محترم شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں. اب دو تین سوالات اس پہ جو میرے ذہن میں آ رہے تھے، ایک تو یہ کہ یہ کیا جو بیان آج دیا پارٹی کی مشاورت کے ساتھ دیا. دوسرا میرے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ اگر محترم نواز شریف صاحب کو ضمانت مل چکی ہوتی عدالت سے تو کیا پھر بھی مریم صاحبہ یہ آج یہ پریس کانفرنس کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی. تو دو میسیجز وہ انہوں نے دے دیے ہیں، ایک تو پارٹی کے اندر لوگوں کو کہ پارٹی میری ہے اور میرا ہی بیانیہ چلے گا، اور دوسرا یہ کہ ریاست کے باقی اداروں کو یہ بتا دیا ہے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری آپ پہ ہوگی. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آئی ایم دا ون، میرے پاس سارا اختیار ہے. اگر آپ نے کوئی ڈیل کوئی بھی کرنی ہے تو میرے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں. جی ٹھیک ہے. ایک اور بہت اہم بات کی ایاز میر صاحب، آج مریم نواز نے مصر کا ذکر کیا اور کہا کہ مصر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دیں گی، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں بیٹی ہوں اور باپ کا مقدمہ بیٹی نہیں لڑے گی تو اور کون لڑے گا. اس کا مطلب انہوں نے شہباز شریف کو برادر یوسف قرار دے دیا. دیکھیے کہ میں مرسی نہیں یا تو آپ دیکھیں کہ وہ جو حالات مصر اور پاکستان کے وہی ہیں. محمد مرسی کو جب یہ جو آج کل موجودہ فیلڈ مارشل السیسی ہیں جنہوں نے ہٹایا، تو ان کے خلاف یہ الزامات تھے جو یہاں پہ تھے. مرسی صاحب کی اتنا بڑا محل تھا جو جاتی عمرہ جو محیط ہے، آپ وہ گننے جائیں تو آپ کے پیر تھک جائیں گے، وہ کتنا بڑا ہے. مرسی صاحب جو تھے وہ 1600 پنجاب کنسٹیبلری کے وہاں پہ بندے یہاں اپنے گھر پہ لگاتے تھے. محمد مرسی جو مر گیا ہے اور جسے کہا ہے طیب اردوان نے کہ اس کو مارا گیا ہے، یہ خود طبعی موت نہیں مری، وہ ان کی اپنی سیاست ہے. یہاں پہ 70 کروڑ کی جو ہے اندر وہ بم پروف دیوار بنائی تھی. مرسی نے کہاں کی باتیں وہ مرسی کی کر رہی ہیں، اور وہ کہاں کی وہ کہ میں نہیں وہ ہونے دوں گی اور ایسے نہیں ہونے دیں گی. تو شہباز شریف کو برادر یوسف کہہ رہی ہیں، شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے برادر یوسف، وہ کہہ رہی ہیں مقدمہ بیٹی نہیں لڑے گی تو اور کون لڑے گی. جتنا بھی نکال لیں کہ برادر یوسف کون ہے فلانا، اس سے ہم کریں کیا؟ یہ جو ایشو ہے کہ مریم نے کیا کہا اور وہ برادر یوسف ہیں یا نہیں ہیں اور چچا کے، اس سے ہمارا لینا دینا واسطہ کیا ہے؟ 30 سال ہم نے ان کی حکومتیں برداشت کی ہیں یا نہیں؟ قوم نے کی ہیں. یہ جو آج جن کو لان تان کرتے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ڈارلنگ رہ چکے ہیں یا نہیں؟ اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے اس عروج پہ پہنچا دیا. بھائی آپ سے اگر معاملات نہیں سنبھلتے تھے تو اس میں ہمارا قصور ہے. آپ کی ایک فیکٹری تھی
जब ज़ियाउल हक ने आपको जो आपको वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, एक फैक्ट्री थी, ये जो कोट लखपत के पास ही है, इस जेल के पास ही है, इत्तेफाक फाउंड्री, एक थी। आज आप गिनने बैठ जाएं, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आपका कल भी प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आपकी वो फहरिस्ते फैक्ट्रियान खत्म नहीं होंगे, ख़त्म और कारोबारान वो ख़त्म नहीं होंगे। तो हम क्या करें भाई, कितना हमने उठाएं। पीपल्स पार्टी को भी सिर पे उठाया इस कौम ने, इनको भी उठाया है, अगलों ने इमरान खान को ऊपर चढ़ा दिया है, अगले कौन थे पता नहीं कौन थे, उन्होंने चढ़ा दिए। अगर इमरान खान से आज वो काम नहीं चल रहा तो हम क्या करें फिर? हम उनको वो कहते रहें, अगले 15 साल हम कहते रहें कि ये कौम के हीरो हैं, इन्होंने 1992 का क्रिकेट कप जीता था, और क्रिकेट कप का हम कितनी बार जिक्र करें? 30 साल हमने उनको कर दिया, इन सारों को हम करें क्या? बिलावल को हम क्या करें? पीपल्स पार्टी को हम क्या करें? 17 शुगर मिले हैं उनकी जरदारी की जो है। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो की एक भी नहीं थी, बड़ा जमींदार था, वडेरा था, पर सिर्फ ज़मीन ही थी और कोई कारोबार नहीं था। इनकी आप देखें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ शुरू होती है। ओमनी ग्रुप को आप ले लें, कहाँ इनका, ये अब जमहूरियत के चैंपियन है, इनका हम क्या करें? रोना धोना, ठीक, मामलात इन्होंने ठीक करने थे भाई। जिन्होंने आपको चढ़ाया था, जिनके डार्लिंग थे, उनसे लड़ाइयाँ ना करते ना आप। हमने कहा था कि लड़ाइयाँ आप करें। चलिए आगे चलिए जी फिर। ठीक है सलमान साहब, आज मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वालिद की सेहत से मुतालिक बड़े सीरियस कंसर्न्स शो किए हैं। आपकी मुलाकात भी हुई जेल में नवाज शरीफ साहब से, क्या वाकई ही सेहत इतनी ख़राब है? देखिए, इस पे तो कोई दो आरा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि वो तो 3 दफ़ा उनके बाईपास हो चुके हैं। आज जो उन्होंने पिम्स की रिपोर्ट दिखाई है, वो तो अडयाला जेल के बारे में है, और किस सूरत हाल के अंदर उन्हें वहाँ पर पिम्स ले जाया गया, और इस रिपोर्ट के अंदर सब कुछ मौजूद है। लेकिन बात ये कि ये बात अभी जो अयाज साहब कह रहे थे, ये बात दुरुस्त है कि अगर माजी के अंदर उन्होंने ये सब कुछ किया जो जुराइम की फहरिस्त, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज की जो मौजूदा हुकूमत है, जिसे मैंडेट इस चीज़ का दिया था कि आप उन्हें दीवार के साथ लगा के रखें, और जिस जमहूरियत के तहत आप आए हैं आपने भी कुछ डिलीवर करना है। अब ये मतलब तो नहीं है कि जी आपको ये काम दिया है कि सिर्फ आपने साफ करना है और दिन रात। मरियम नवाज साहिबा ने जो जुर्म किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इश्यूज़ उठाए, अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ ना होती तो 2 फेडरल मिनिस्टर्स, पंजाब के 2 तर्जुमान, अभी तक आप देख लें वो चैनल्स पे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन बात यह है कि इश्यूज़ आज पाकिस्तान के इश्यूज़ पे हमें बात करनी चाहिए। मैं तो कभी पर्सनल किसी के साथ ना, जैसे अभी खावर साहब ने कहा कि वो इस्लामाबाद से बात कर देते हैं, इस्लामाबाद में बैठ के या लाहौर में मैं बैठ के बात करता हूँ, तो ये लाहौर का मौक़िफ़ नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद का मौक़िफ़ बयान करें। बात यह कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमें बैठ के ये देखना है कि सियासी और अवामी रुझानात क्या है और अवामी इश्यूज़ क्या है। क्या इस मुल्क का मसला नवाज शरीफ है या आसफ जरदारी है या मरियम नवाज है? इस मुल्क का मसला महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई का तूफान है जो हर आने वाले दिन के अंदर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ आज के अखबारात उठा के देख लें किन किन अशिया की चीज़ें बढ़ी हैं, और कोई खुद को जवाबदेह करार नहीं देता। जवाब में नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। मुझे लगता है कि आप सारे चैनल्स और मीडिया, उनके नज़दीक सिर्फ इशू आसफ जरदारी और नवाज शरीफ है, और आप उन्हें खुद जिंदा रख रहे हैं। जहाँ तक कि बात की गई पार्लियामेंट के अंदर, और जिस कमीशन की उन्होंने कहा कि मैसाके मईशत, तो मैसाके मईशत के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 रहे हैं, खुद हुकूमत के अंदर भी 2 रहे हैं, और इमरान खान साहब आज तक अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने माजी के अंदर भी पॉजिटिव रोल अदा किया इस इशू पे भी। देखिए, पिछले 3-4 दिन ऐवान के अंदर ठहराव आया है, ऐवान के अंदर संजीदा बात हुई है। मैं समझता हूँ कि आप करप्शन की बुनियाद पर लोगों को टारगेट जरूर करें, लेकिन बात है कि आपको ये इख्तियार तो नहीं दिया हुआ कि आप जो असल इश्यूज हैं, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि क्या लोगों को आप महंगाई की चक्की में नहीं पिस रहे, क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या गवर्नेंस बेहतर हो रही है, क्या आपने अपने अरकान असम्बली को मुतमिन किया, क्या आपके अरकान असम्बली अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनके गिरबान नहीं पकड़ रहे। तो जब इतने इश्यूज होंगे तो खुदारा नवाज शरीफ साहब भी जेल में मौजूद है और आसफ जरदारी साहब भी जेल में मौजूद है, आप अपना काम करके दिखाएं जो आपका मैंडेट है। ठीक है हसन साहब, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और मरियम नवाज ने कहा कि वो अब अवाम की अदालत में जाएंगी। अवाम तो 5 साल के लिए फैसला सुना चुकी है इमरान खान के हक में, तो अब क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं मरियम नवाज की जानिब से अवाम से?
دیکھیے جو پرائس ہائک کا مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف کی صورتحال سے یا مریم جو بیانات جو ہیں وہ دے رہی ہیں. کیا ان کے ریلیز کرنے سے یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر جانے سے پرائس ہائک کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ پرائس ہائک کا مسئلہ بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے. موجودہ حکومت میں بھی ذمہ داری آتی ہے, کمزوری ہے, نالائکی کہہ لیں, لیکن اور بہت سے فیکٹر. ایک دوسری ڈیبیٹ ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور اگر یہ میں موومنٹ چلا لیں تب بھی پرائس نیچے نہیں آئے گی. مجھے ایک چیز بتائیے ہسٹوریکلی کہ کون سی حکومت پاکستان میں تھی جس نے پرائسز کو نیچے کیا ہے؟ جب جنرل مشرف 99 میں پاور میں آئے تھے, پرائسز کیا تھیں جب وہ گئے ہیں؟ 2008 میں پرائسز اوپر تھی. 2008 میں جب پیپل پارٹی آتی ہے پرائسز کیا تھی؟ 13 میں کہاں تھی؟ 13 میں جو پرائسز تھی وہ 18 میں اوپر تھی. جو 18 میں جو پرائسز ہیں 23 میں اوپر ہوں گی. اس وقت پھر اب اس حکومت کو برا بھلا کہیں گے. یہ ہے, دیکھیے بنیادی طور پہ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بیٹی کی حیثیت سے ان کو جو کنسرن ہے اپنے والد کے بارے میں وہ سمجھ میں آتا ہے. ایک بیٹی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کے کیس کو پروجیکٹ کرے, جو ان کی مشکلات ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری حقیقت ہے اس کو آپ کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ وہ ہے کرپشن کی, وہ ہے معاملات جہاں تک پہنچے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں کو آپ بیلنس کریں, اور کسی یہ تصور دینا کہ وہ انوسنٹ ہیں, مظلوم ہیں, باقی سارے ظالم ہیں, ظالم سامراج ہے, ظالم نیب ہے, ظالم پی ٹی آئی ہے. دیکھیے کرپشن ہوئی ہے اس ملک میں, حکومتوں نے کی ہے کرپشن یہاں پہ, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اور آپ کو فیکٹ ہے کہ اس قسم کے چارجز آپ کو 1985 کے پہلے, اس سے پہلے کی لیڈرشپ پہ نہیں ملتے, 1985 کے بعد کی ہر لیڈرشپ پہ ملتے. تو لہٰذا یا تو کرپشن کے اس ایشو کو بھی کچھ تھوڑا سا ٹیکل کریں, ٹھیک ہے کچھ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کو دے دیں, اس کے بعد معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. جب تک آپ حقیقت کے دونوں پہلو ریکگنائز نہیں کریں گے, ان کی مشکلات ہیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہے نواز شریف صاحب کی, لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے جس سے وہ مصیبت میں گئے ہیں. یہ توازن جب تک آپ کریٹ نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں. ٹھیک ہے, یعنی نواز شریف کی صحت کے مسائل تو ہیں. خاور, مریم اپنے والد کی صحت کو لے کر پریشان ہے, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اس معاملے پر فوراً تردید آ جاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, صحت بالکل ٹھیک ہے, مریم نواز جھوٹ بول رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نواز شریف کی صحت کو لے کر سنجیدہ ہے, سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بھی ایاز صاحب کی طرح مریم صفدر صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ کا فین ہوتا جا رہا ہوں. ایک بات تو ماننی پڑے گی, وہ جو بات کرتی ہیں ٹھوک بجا کے کرتی ہیں, اس میں کوئی وہ مکس مسالہ کوئی چکر نہیں ہے اپنے چچا کی طرح. بالکل جو ان کا بیانیہ ہے اس کے اوپر رہ کے بات کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے, آج بھی مجھے ایک بات ان کی بہت اچھی لگی کہ اس ملک کے آئین کو وہ جو ہے سب سے مقدم سمجھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو پاک کتاب ہے قرآن مجید کے بعد, بہت اچھی بات کی انہوں نے. اب میرا سلمان غنی صاحب سے بھی یہی سوال ہے کہ طبی بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آپ کے وکلاء نے کروڑوں روپے جو آپ سے فیس لیتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ پٹیشن رکھی, جو وہاں سے ایک فیصلہ آ گیا. اس کے بعد وہی وکیل پیش ہوتے ہیں یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا. اب یہ جو مریم صفدر صاحبہ نے آج ڈاکومنٹس دکھائے جن کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں سلمان غنی صاحب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو ان کی بات ان کے وکلاء یہاں پہ ججز صاحبان کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے کہ صحت کے یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کا حل چاہیے, بالکل چاہیے, کوئی بندہ اس کے خلاف نہیں ہے, بیسک ہیومن رائٹ ہے ہر کسی کا. جہاں تک بات آ جاتی ہے معیشت کی, میرے خیال میں دیکھیں معیشت کے حوالے سے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل کافی گمبھیر ہیں. لوگوں کو جو امیدیں دلائی تھیں عمران خان صاحب یا عمران خان کی حکومت نے اپنے منشور کے ذریعے, اس پہ دیکھیں پورا اترنا یا نہ اترنا یہ عمران خان کا درد سار ہے, اور یقینی طور پر ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا سوشل میڈیا کے ان کے جو سمپتائزر ہیں وہ بالکل جو ان کے اس جو آنکھوں پہ انہوں نے پٹی نہیں باندھی ہوئی, ذرا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے جمہوریت کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ ریسپانسو آپ کو ہونا پڑتا ہے. اور یہ جو کمیشنز کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں ایک بات اور مریم جو صفدر صاحبہ نے کی کہ جی یہ جو ادارے ہیں ایم آئی ہے, آئی ایس آئی, ان کو بنا دیا کمیشن کا حصہ,
تو میں یاد دلانا چاہوں گا سلمان غنی صاحب کو بھی اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی، ڈان لیکس کے حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی ان دو آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹو محترم ڈالے تھے، اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب تھے. تو یہ روایت ایاز صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرانی ڈلی ہوئی ہیں. اور میں تو ایک بات پہ رہتا ہوں کہ جی بات آپ نے دیکھنی ہے کہ کوئی خلاف قانون آئین کوئی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. باقی یہ پالیٹکس تو چلتی ہے. ٹھیک ہے خاور، آج مریم نواز نے ایک اور اہم بات کی اور انکوائری کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا. وقت کی قلت ہے سلمان صاحب. 2 دفعہ میرا چونکہ نام لیا ہے، بات یہ کہ میں کسی کا ترجمان نہیں، اور میرا خیال آپ کو بھی گورنمنٹ کی ترجمانی کی بجائے بطور جرنلسٹ اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، انکوائری کمیشن پر بھی تحفظات کا اظہار کیا مریم نواز نے، اسی پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے مریم نواز کی آج کی پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بیرونی قرضوں کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن پر بھی تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. ایاز امیر صاحب، مریم نواز کا کہنا ہے کہ یہ کمیشن نہیں بلکہ JIT ہے اور جو مقاصد حاصل نہیں ہوئے تھے وہ اس سے حاصل کیے جائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں، یہ غیر اہم باتیں ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں. صرف ایک میں عرض کرتا چلوں، جنرل ضیاء الحق کے لیے پرابلم تھی بے-نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی، اور ان چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے تمام حربے کیے. یہ پنجاب میں سے قیادت بڑھائی گئی، یہ جو ہمارے شریف برادران ہیں ان کو اوپر کیا، MQM بنی، جو بھی تھا اس وجہ سے تھا. جنرل مشرف کے لیے چیلنج نواز شریف تھا. نواز شریف کی وجہ سے NRO وغیرہ یہ ہوا کہ نون لیگ کو باہر رکھنا ہے، باقی ہم مل کے سارا کام کریں گے. یہ جو دونوں پارٹیز ہیں اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ان کی نہ وقت ہے، نہ وزن ہے، نہ اہمیت ہے. کل کو اہمیت ہو سکتی ہے، آج نہیں ہے. یہ کوئی مجبوری نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے نہ اس کے لیے ہے عمران خان کے لیے. یہ جو ہے کہ قومی اسمبلی میں شور مچ رہا ہے، قومی اسمبلی میں چپ بھی ہو جائے، جو اہمیت قومی اسمبلی کی ہے وہی رہے گی. وہاں پہ شور بھی ہو تو قوم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ جو ہے اپنا وزن کھو چکے ہیں موجودہ تناظر میں. یعنی اپوزیشن کا کوئی وزن نہیں، کوئی اس وقت کوئی نہیں ہے. اس وقت مسائل اور ہیں، مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، معاشی محاذ پہ کیا ہو رہا ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم نے ان کو آکسیجن کا سلنڈر دے کے ہر شام جو ہے ہم ان کی بات کر دیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ زندہ رکھتے ہیں. فی الحال ان کی وقت جو ہے پاکستان کی سیاست میں کوئی نہیں ہے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، کل اہمیت ہو سکتی ہے، بہت ابھر کے یہ پہلوان بن سکتے ہیں. فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اپوزیشن کی اگر اہمیت نہیں تو ایوان کیسے چل سکتا ہے ایاز امیر صاحب اگر وہ تعاون ہی نہیں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں جی مسائل اور ہیں، وہ نیشنل اسمبلی سے بہت بڑے مسائل ہیں. اچھا، اکنامک سچویشن، ریجنل سچویشن، ہماری جو آگسٹ ہاؤس ہے، ہم اسے کہتے ہیں آگسٹ ہاؤس، اتنا بے آگسٹ ہاؤس کو ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بہت زیادہ ہے وہ اہمیت. ٹھیک ہے سلمان صاحب، مریم نواز نے آج یہ بھی کہا کہ سزا تو نواز شریف کا حوصلہ ہے ورنہ 5 منٹ کا کھیل بھی نہیں. اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو جہاں سے ایاز صاحب نے بات ختم کی وہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایشوز بہت بڑے ہیں. پاکستان کے ایشوز بھی بہت بڑے ہیں اور پاکستان کے ارد گرد کی بہت سارے ایشوز ہیں. پاکستان کے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس ساری صورتحال کے مقابلے کے لیے کم از کم پاکستان کے منتخب ایوان کے اندر ہی سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ انتشار اور خلفشار کے اندر جو دشمن کا ایجنڈا ہے وہ تو پھر آگے کی طرف بڑھے گا. جہاں تک آپ نے 5 منٹ کی بات کی ہے، میں نے کاف لیگ بنتے دیکھی ہے. آپ 5 منٹ کی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے میسج میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں، بات یہ کہ نواز شریف مجرم ہیں نہیں ہیں، لیکن انہیں کس چیز کی سزا ملی ہے یہ وہ بہت بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا، ابھی مجھے بریک میں 18 لوگوں کے نام آئے ہیں، جو ان میں سے 9 فیڈرل منسٹرز ہیں کہ آصف زرداری نے ملک کو لوٹا ہے، تو یہ جو لوٹ مار کرنے والی ٹیم ان کے ساتھ تھی. آج حکومتی ترجمان سمیت وزیر خارجہ اور بابر روان اور کئی سارے لوگوں کے نام آئے ہیں کہ یہ تو سارے ان کے ساتھ ہیں نا. اس کا مطلب مجرم 2 بڑے ہیں اور دونوں جیل کے اندر موجود ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میرے لیے وہ ایشو نہیں ہے. میرے لیے ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اپنے ڈیموکریسی کو چلانا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا،
اور آج پاکستان کی بقا و سلامتی کا دار و مدار بھی اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل اور جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط کیسی ہوتی ہے؟ یہ جمہوریت کے مروڑ جو ہے نا اپوزیشن میں اٹھتے ہیں. آج ہمارے چیف ایگزیکٹو جن چیزوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں, مجھے حقیقتاً میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں اور جو قوم سے وعدے کیے اور سب سے وہ اس کی لیگیشن کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اپوزیشن سے مقابلہ کرنا ہے, مریم نواز, وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آج مریم نواز کو امپورٹنس کیوں ہے؟ اگر آپ کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہوتی, اگر لوگوں کا روٹی دال کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا, ان کا چولہا جل رہا ہوتا, مہنگائی اس کا یہ طوفان نہ ہوتا, تو مریم نواز کی بات کسی نے نہیں تھی سننی. وہ ایک روٹین کی پریس کانفرنس تھی. اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ زمینی حقائق, جیسے میں نے پہلے کہا کہ صرف آج کی صورتحال میں دیکھ لیں, کیا آج بجلی پھر نہیں بڑھی 9ویں دفعہ؟ اس بجلی کے جھٹکے لوگوں کو نہیں محسوس ہوں گے؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پھر نہیں ہونے جا رہا؟ کیا ہر اشیاء جب بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت, یہ پیمانے ہیں کہ جب ان کی قیمت بڑھتی ہے اور چند سیکنڈ کے اندر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے پاس تو ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سے ادارے کے تحت آپ لوگوں کو پوچھیں گے؟ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, چیلنج سے کہتا ہوں, آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, ایک چیز کی آپ قیمت, ہر دکاندار علیحدہ پروفٹ لے رہا ہے, آپ کی حکومت کی ریٹ کوئی نہیں ہے. اور بعد حکومت, اگر حکومت چل رہی ہو تو یہ صورتحال نہ ہو. لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس اپوزیشن کو چھوڑیں. آپ نے انہیں جیلوں میں پہنچا دیا, اچھی بات ہے, کرپشن میں گئے, جس میں بھی گئے, اور جناب نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے, جواب دے عمران خان ہوں گے. ٹھیک ہے. حسن عسکری صاحب, اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس. ابھی مریم نواز نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بلاول کا ایجنڈا الگ ہے اور ان کا ایجنڈا الگ ہے. کیا اے پی سی میں ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا؟ پروگرام اور منشور الگ الگ. دیکھیے, جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, وہ تو مقصد تو صرف یہی ہے کہ کوئی ایسا نیشن وائڈ ایجیٹیشن سٹارٹ کیا جائے جس میں یہ حکومت پیرالائز ہو جائے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ کسی طرح ادھر ادھر ہو جائے. تو اس مقصد کے لیے یہ کریں گے, جس کے فی الحال تو ہمیں جو ہے نیئر فیوچر میں تو امکانات نظر نہیں آتے. پہلے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک انٹرنل کوہرنس کی ضرورت ہے, تبھی جا کے آپ ایک پولیٹیکل فورس بن سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پی 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 کے بھی اپنے مسائل ہیں اور ان کا آپس میں کمپٹیشن بھی ہے لانگ ٹرم میں. وہ اس لیے کمپٹیشن ہے کہ اگر فرض کیجئے اول تو فوری طور پہ امکانات نہیں ہیں کوئی نیشن وائڈ سسٹینڈ ایجیٹیشن کے, 1-2 دن کا ایجیٹیشن ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ایجیٹیشن ہوتا ہے تو پیپل پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا, کیونکہ پنجاب کے اندر پیپل پارٹی تو برائے نام موجود ہے, نہ ہی وہ ریکور کر سکتی ہے جو اس کا پنجاب میں سیٹ بیک ہوا ہے. لہٰذا اگر پارٹی کو ایکسپینڈ کرتی ہے تو پی ایم ایل این کرتی ہے, اور پی ایم ایل این پنجاب میں اگر ڈومینیٹ کرتی ہے تو پھر وہ نیشنل اسمبلی کو بھی آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو کیا ہوگا اس کا صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے؟ لہذا بہت سے فیکٹرز ہیں اس وقت, جو کوئی نیشن وائڈ موومنٹ فوری طور پہ نہیں چلے گی. پھر یہ ہے کہ عوام کو آپ نے آفر کیا کیا ہے, کوئی آلٹرنیٹ پروگرام تو دینا. مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو میں نے پہلے پوائنٹ کیا تھا, کون سی حکومت ہے جس کے دور میں کی پرائسز کم ہوئی ہیں؟ مجھے بتا دینا ہسٹوریکلی سب میں ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آلٹرنیٹ پروگرام کیا ہے, قیمتیں آپ کس طرح کم کریں گے, ہمیں بتائیں. فوراً آپ کے اوپر جو اتنے ڈیٹس ہیں, آپ ڈیفالٹ کرتے کرتے بچے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو فورن لونز ہیں, کیا آپ ڈیفالٹ کریں گے کہ دنیا میں ہم نہیں دیتے آپ کو پیسے؟ اس پر دیکھنا کہ حکومت کی بھی کیا تیاری ہے. خبر آپ کے کوئی آلٹرنیٹ ماڈل دیں. حکومتی حلقوں میں اے پی سی کو لے کر کتنی تشویش پائی جاتی ہے, اور کیا حکمت عملی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے, اے پی سی کی جانب سے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو؟ بالکل ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہے. میں آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں, اس سے پہلے جب ذکر ہوا نا کہ میں یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت کی جو ترجمانی کر رہا ہوں, میں حقائق پیش کرتا ہوں اور ہمیشہ حقائق کے اوپر ہی رہتا ہوں. زرداری صاحب اندر ہیں, جعلی بینک اکاؤنٹس کیس ہے, اس کو لانچ کیا تھا محترم جو ہے نواز شریف صاحب کی حکومت نے, وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی صاحب نے. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا. پاناما کیس, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن جرنلسٹ کی سپریم کورٹ کا نوٹس کیس چلا, وہ اندر ہیں. اب ہمارے ملک کے اندر جس طرح بات کی نا سلمان صاحب نے, سوری چونکہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, کہ کوئی ایسا ادارہ ہے ہی نہیں جہاں پہ
عوام جو ہے جا کے ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا تدارک کر سکیں. اب ظاہر بات ہے 70 سال ادارے تو بنے کوئی نہیں ہیں, اب تھوڑا وقت لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دودھ اور شہد کی نہریں عمران خان بہا دے گا, لیکن ظاہر بات ہے کہاں 50 سال کی حکومت اور کہاں 10 سال کی, جو 10 مہینے کی. 50 سال میں اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ 1958-57 میں محترم جو ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب حکومت میں آئے, اس کے بعد پھر ظاہر بات شریف خاندان کر, دونوں کا کلیکٹیولی کریں تو تجربہ اتنا بن ہی جاتا ہے. اب باقی بات آ جاتی ہے معیشت کی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات خراب ہیں. اب ظاہر بات ہے حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا. میں بار بار اسی طرف آتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا یہی چاہیے کہ اس موجودہ حالات کے اندر کوئی خلاف قانون بات تو نہیں ہو رہی, کوئی کہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں ہو رہا. عدالتیں آزاد ہیں, ادارے آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے ہیں, پارلیمان ہے, سپریم کورٹ ہے, جس چیز کو جہاں پہ جو کوئی ہے شکایت وہاں پہ اپنا ازالے کے لیے وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. باقی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو میرے پاس اطلاعات ہیں, آنے والے دنوں کے اندر حکومتی وزراء پہلے بھی اریسٹ ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے, اور کسی کی بچت نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک ہے. موجودہ تناظر میں منظرنامے میں ایک اور اہم معاملہ ہے افغان عمل کا. اس حوالے سے کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے, اسی پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بات کریں گے افغان عمل کی, جس میں پاکستان کا کردار نمایاں ہے اور اس کی کامیابی کے لیے پاکستان کی کوششیں بھی جاری ہیں. اسی سلسلے میں مری بھوربن میں افغان امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. اسی کانفرنس کی اہمیت پر بات کر لیتے ہیں. ایاز امیر صاحب, کیا اہمیت اور کیا مقاصد ہیں اس کانفرنس کے؟ دیکھیں, ایک تو میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ پورے پاکستانی میڈیا میں, ٹیلی ویژن چینلز پہ, اخبارات میں, کہ اس وقت ریل سٹیٹس کیا ہے افغان مذاکرات کا, ایک بھی ڈھنگ کا مضمون نہیں لکھا گیا. حالانکہ ہمیں لکھنا چاہیے, پاکستان میں لکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں, کون سے لوگ برادر جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, ہم سے امریکی کیا چاہ رہے ہیں, ہم کس کس پہ پریشر ڈال سکتے ہیں, کس پہ نہیں کر سکتے. سلمان صاحب نے لکھا ہے آج اس پہ تجزیہ بڑا, وہ میں جا کے وہ پڑھوں گا ضرور, اس میں وہ سیر حاصل وہ ہوگی ایسے. پر میں ویسے عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے نہیں ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سٹیٹس کیا ہے, لیکن ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجی جائیں اور جلد سے جلد جائیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو طالبان سے سمجھوتا کرنا پڑے گا, اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. کیونکہ اگر یہ مطلوب ہے کہ امریکی جائیں نہ یہاں سے, جان چھوڑیں اس علاقے کی اور افغانستان کی, تو کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. ویتنام کی جنگ بھی ایسی ختم ہوئی تھی, پہلے اگریمنٹ ہوئی تھی شمالی ویتنام اور امریکیوں میں, ایک گورنمنٹ بنی تھی, 2 سال بعد وہ گورنمنٹ چلی گئی تھی اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی. لیکن اس وقت کو آنے دیں, فی الحال تو کچھ گراؤنڈ ورک بنائیں کہ امریکی فوجی جا سکے. ٹھیک ہے. سلمان صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہے, تجزیہ بھی آج آپ نے لکھا. کانفرنس کس نے اور کیوں کر کی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ لاہور سینٹر فار پیس اینڈ ریسرچ, انہوں نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. یہ طالبان کے متاثرین ہیں. دیکھیں ان کی طالبان کیوں نہیں موجود تھے اس میں؟ اس لیے موجود نہیں تھے کہ ان کی جو وقت تھی, امریکہ کو پتہ چل گیا نا 18 سال کے بعد کہ وہاں کی ریئل فورس کون ہے. انہوں نے براہ راست طالبان سے بات چیت کی. اب جب طالبان سے بات چیت کی تو اشرف غنی انتظامیہ اور ان کے اتحادیوں نے کہا کہ حضور ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ وہ رحم و کرم والے لوگ ہیں, یہ پاکستان آئے ہیں. سب سے زیادہ سنسیئر کوششیں پاکستان نے کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ اگر افغانستان کے اندر جنگ و جدل ہوگا تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پہ ہوں گے. اور طالبان, اور یہ ڈیڈ لاک کیوں ہیں, طالبان کہتے ہیں 18 سال لڑے ہم ہیں, اب اگر ہم نے ان کو پھر اکاموڈیٹ انہی کو کرنا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر اس طرح کہ یہ کاف لیگ ہے وہاں کی, کہ ہمیں بھی جناب کسی کے ساتھ لگائیں. تو ایک سنجیدہ کوشش کی ہے طالبان نے, تو اس میں آنا ہی نہیں تھا. اور اس کوشش کے بعد اگر کوئی مفاہمت ہوتی ہے طالبان سے تو معاملہ بہتر ہوگا. لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوا, جیسے ایاز صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اگر اب معاملہ نہ ہوا تو افغانستان کے اندر بہت بری طرح سے جنگ و جدل ہوگی اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئیں گے. پاکستان نے سنسیئر کوششیں کی ہیں, یہ بھی انہی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے. پاکستان تو کوشش کر رہا ہے. حسن عسکری صاحب, امریکہ بھی مذاکرات چاہتا ہے, قطر بھی مذاکرات چاہتا ہے, افغانستان بھی یہی چاہ رہا ہے, طالبان بھی مذاکرات چاہ رہے ہیں. تو پھر ڈیڈ لاک کس کی طرف سے آ رہا ہے, کون ذمہ دار ہے ڈیڈ لاک کا؟ سارے ذمہ دار ہیں. دیکھیے میں صرف ایک فکرہ اس پہ کہوں گا جو آج کانفرنس ہوئی ہے, یٹ انیدر کانفرنس, انگریزی کے فکرہ, کیونکہ ایک دوحہ میں 6 سیشن ہو چکے ہیں,
پھر ایک چین نے ابھی میٹنگ کروائی ہے، رشیا نے 2 میٹنگز کروائی ہیں، اب پاکستان نے میٹنگ کروائی ہے. نہ ان میں افغان حکومت ہے نہ اس میں طالبان ہیں. میرا خیال ہے بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ جو افغان گروپس ہیں، یعنی نان طالبان نان گورنمنٹ گروپس ہیں، ان میں بھی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، ان میں بھی آپس میں تضادات ہیں، ایتھنک ٹرائبل کانفلکٹ، پاور کانفلکٹ ہیں، اور اس میں رشید دوستم ہیں اور ان کی آپس میں چلتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کوشش پاکستان کی یہ ہے کسی طریقے سے اگر یہ ڈائیورس فورسز اکٹھی کر لی جائیں اور اس کے بعد ان کی اکوموڈیشن کابل حکومت سے، سارے لوگ کابل حکومت سے ایگری نہیں کرتے. افغان صدر بھی آ رہے ہیں نا 27 وہ دورے پہ آ رہے ہیں، وہ اس کانفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، وہ دورے پہ آ رہے ہیں. اور ماضی میں کابل حکومت نے اعتراض کیا تھا جب رشیا نے کابل حکومت کو نکال کے یہ کانفرنس کروائی تھی. تو ابھی تک بیان تو نہیں آیا، لیکن کابل حکومت اس پہ اعتراض کر سکتی ہے اس جو کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ہے. ویسے میری اطلاع یہ ہے کہ یہ انہی کے اتحادی ہیں، گلبدین حکمت نہیں، یار دیکھیں سارے نہیں ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ آپس میں رائیولری ہے. رشید دوستم کی کسی سے دوستی ہے، کسی سے نہیں ہے. حکمت یار کسی سے دوستی ہے، کسی سے نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستانی کوشش یہ ہے کہ یہ ساری ڈائیورس فورسز اکٹھی ہوں، پھر یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اور اس گورنمنٹ کا پھر طالبان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کروائے. ٹھیک ہے. خاور آپ کی جانب آؤں گی. پاکستان نے ہمیشہ افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ پروسیس کی بات کی ہے، تو اب افغان صدر بھی آ رہے ہیں پاکستان کے دورے پر. کیا لگتا ہے آپ کو دوریاں کم ہوں گی؟ دیکھیں بڑا کمپلیکس ایشو ہے، اور جس طرح یاس صاحب نے کہا کہ یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ اس کے اوپر آپ جو تبصرہ بھی نہیں کر سکتے بڑے بہت سیدھا سادہ. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا رول دیکھیں، ایک پیس میل ایفرٹ ہو رہے ہیں. یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں جن کو بلایا گیا، ان سے بات چیت کر رہے ہیں. طالبان کے ساتھ سرٹن لیول پہ ہمارے رابطے ہیں. اب ظاہر بات ہے اشرف غنی صاحب آئیں گے تو سب کو یہی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں. جب یہ تمام لوگ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پھر ہی اس کا حل نکلے گا. کیونکہ طالبان بیٹھتے ہیں، حکومت نہیں بیٹھتی، افغانستان حکومت بیٹھتی ہے، تو جس طرح وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. فیکشنز ہیں بہت زیادہ، اور کیا کہتے ہیں کہ بات اسی دن ختم ہونی ہے جس دن امریکنز نے اس سارے حوالے سے جو ایک کنکریٹ ڈیسیژن کر لیا. ٹرمپ کی طرف سے خواہش ہے کہ وہاں سے نکلا جا سکے، اور لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ تھوڑی سی پریزنس رکھنی ہے. ظاہر بات ہے لانگ ٹرم ان کے بھی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، وقت لگے گا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایفرٹ ہو رہا ہے مختلف جو ہے اطراف سے کہ اس مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈا جائے. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے جو ہے مہینوں سالوں کے اندر جس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. کیونکہ آپ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. امریکنز ظاہر بات ہے وہ بلیڈ کر رہی ہے. امریکنز اکانومی، افغانستان کی آرم فورسز ہوں، افغانستان کی حکومت ہو، ان کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، تمام خرچہ تو امریکنز کو اٹھانا پڑ رہا ہے. ان کو ان کی مہینوں کی تنخواہیں ان کو دینی پڑتی ہیں. لہٰذا امریکنز چاہیں گے اس کا حل نکلے، لیکن کوئی وائبل، فیزیبل، کوئی سسٹینیبل حل کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی اسلام آباد کا رول امپورٹنٹ تھا، اب بھی اسلام آباد نے مینیج کیا ہے. لیکن افغانستان میں امن کا حل افغانستان کی سرزمین پہ یہ کانفرنس جتنی مرضی کر لیں، جب تک کابل کے اندر اس طرح کی کانفرنس نہیں ہوگی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے، امن نہیں وہاں قائم ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے پینل کی ماہرانہ رائے آپ نے جانی ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.